बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद। जो अमन का नोबेल इनाम है उसके लिए इमरान खान साहब नामजद। खबर कहाँ से आई? खबर हमारे सामने आई पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस। अब ये पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस जो है एक वेबसाइट है, इसके साथ इनका सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के नाम से। मीडिया सेंटर PWA इनका ट्विटर हैंडल है और इस पर लिखा हुआ इनके बायो में कि एक न्यूली लॉन्च्ड कोएलिशन है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का, स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। इनकी मेंबर और इनके साथ मौजूद वीडियो जो आप देख रहे हैं, गियर लिपेस्टाड, ये नॉर्वे के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लॉयर, सियासतदान, इन्होंने ये अनाउंस किया कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में हैं, इमरान खान साहब जिनको पाकिस्तान में ये हुकूमत, ये सेटअप, ये सिस्टम गद्दार करार देता है, मुल्क दुश्मन करार देता है, वो इमरान खान साहब अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिए गए हैं। जिन्होंने जेल में बैठकर इंतखाबात भी जीते, जिन्होंने जेल में बैठकर मूवमेंट चलाई और उन पर इस वक्त पाकिस्तान में सजा याफ्ता होने का भी लेबल लग चुका है, वो इमरान खान साहब अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिए गए हैं। गियर लिपेस्टाड ये बता रहे थे, पार्थियत सेंट्रम इनका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के साथ बैठकर इस वीडियो में आपने देखा है कि मैं अनाउंस कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ समबडी हु हैव द अथॉरिटी टू नॉमिनेट। तो ये बता के उन्होंने नॉमिनेट कर दिया इमरान खान साहब को। अब ये नॉर्वे से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जो नोबेल इनामात हैं, फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, साइंस का हुआ, उसके अलावा लिटरेचर का हुआ, ये दिए जाते हैं स्वीडन में। एक कमेटी की जानिब से नॉमिनेशंस होती हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ये दिए जाते हैं स्वीडन में। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी वजह से ये नोबेल इनाम है, उनकी विल थी, अब इस विल की कोई खास रीजन हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी विल थी कि नोबेल पीस प्राइज, जो अमन का नोबेल इनाम है, ये नॉर्वे की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। एक कमेटी है, वो कमेटी नॉर्वे में इसको अनाउंस करेगी। तो नॉर्वे से ये अनाउंसमेंट हमारे सामने आ रही है कि इमरान खान साहब नॉमिनेट कर दिए गए हैं। इससे पहले महारंग बलोच के हवाले से भी खबर हमारे सामने आई। महारंग बलोच साहबा ने खुद भी बताया कि वो कंफर्म करती हैं कि इनिशियल लिस्ट में महारंग बलोच साहिबा का नाम है। अब ये शायद इनिशियल लिस्ट ही की बात हो रही है, शॉर्ट लिस्ट होते हैं लोग और फिर उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स सामने आते हैं। तो उसके बाद उन फाइनल कैंडिडेट्स में से किसी एक को नोबेल इनाम मिलता है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई दुनिया भर में नोबेल इनाम हासिल करने वालों में यंगेस्ट, वो पाकिस्तान के लिए ये एजाज जीत चुकी हैं अपने काम की बदौलत। और अब इमरान खान साहब जो हैं, उनका नाम इस लिस्ट में आ गया है। तो मुमकिन तौर पर जो इनिशियल लिस्ट है उसमें पाकिस्तान की जानिब से 2 नाम, बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान में ये खबर इस सेटअप के लिए, ये मुर्दनी की कैफियत होती है ना, जैसे मर्ग की, मौत जैसी कैफियत तारी हो जाए, इस सेटअप पर, इस सिस्टम पर, तो इस हुकूमत पर, तो शहबाज शरीफ साहब पर, नून लीग के लोगों पर, और इस सिस्टम में कुछ तमगे लेने वाले कुछ लोग जो बाकायदा तौर पर आपको मखसूस काम करते हुए नजर आते हैं, उन लोगों पर तो ये ऐसे बिजली बनकर गिरेगी कि सर से पैर तक जल जाएंगे, सर से पैर तक जल जाएंगे। कोई अडियाला का चांसलर कहने वाला हो, कोई ये कहने वाला हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ ही नहीं सकते, कोई ये बताने वाला हो कि इमरान खान साहब मुल्क दुश्मन हैं। जितने ये जो अभी हालिया दिनों में तमगे याफ्ता हैं या थपकी याफ्ता हैं या फकी याफ्ता हैं, जितने लोग, इन तमाम लोगों पर यह खबर इस वक्त बिजली बनकर गिरेगी कि इमरान खान साहब अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद। और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के लिए, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए, और राइटली सो पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये जो
عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. وہ چھوٹی خبر تھی, کوئی خبر ہی نہیں تھی اس کے مقابلے میں. تو عمران خان صاحب کا نامزد ہونا یہ بہت بڑی خبر ہے. اب اس سے آگے کافی مراحل باقی ہیں, لیکن بہرحال عمران خان صاحب نامینیٹ کر دیے گئے ہیں. یہ خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے, بہت بڑی خبر ہے. تو سب سے پہلے یہ بریکنگ نیوز مجھے آپ تک پہنچانی تھی. اب اس کو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ہم مزید کھوج لگا کے بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہوگا, دیکھیں گے. لیکن بہت بڑی خبر ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک چیز پر بحث ہوئی ہے گزشتہ کچھ دنوں میں. آپ دیکھیے کہ جو ولسن نے امریکہ کے قانون ساز ایوان میں ایک قرارداد موو کی ہے. اس قرارداد کے تحت پاکستان کی مختلف شخصیات, جن میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, ان پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. یہ اس کے متن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میں سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کو, نجم سیٹھی صاحب اور کچھ دیگر صحافی, وہ یہ بتا رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کے قانون ساز ایوان سے یہ پابندی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ لگے. سیٹھی صاحب اس کی وجہ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف کا مطلب ہے پاکستانی اتھارٹی, آرمی چیف صاحب کا مطلب ہے پاکستان کی فوج, آرمی چیف صاحب کا مطلب ہے امریکہ کو اس ریجن میں جن مفادات کے لیے کام کرنا ہے اس میں پاکستان کی فوج کی سپورٹ. تو امریکہ یہ پابندی لگائے گا ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے امریکہ میں کچھ صحافی دوستوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ اس پر بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا یہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی, اس بات کے چانسز زیادہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ نہ لگے, کیونکہ ایسی پابندیاں اگر لگی بھی ہیں مختلف ملکوں کی شخصیات پر تو وہ ان کے نام کے ساتھ جو ان کی اپنی ذات ہے اس پر لگی ہے. لیکن ان کی ذات کا ایک مختلف پہلو ہوتا ہے جب وہ کسی عہدے پر آ جاتے ہیں. انہوں نے مثال دی, یہ میں ایک امریکی صحافی سے ہونے والی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے مثال دی کہ نریندر مودی, اس پر پابندی لگ گئی, بھارتی سیاستدان نریندر مودی پر پابندی لگ گئی. لیکن جب نریندر مودی وزیر اعظم بھارت ہے تو وہ امریکہ جاتا ہے, وہ پابندی اس پر نہیں ہے. اب اس پابندی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پابندی ایسے نہیں لگ سکتی. تو میں نے کہا پابندی میں تو ہے یہی کہ پاکستان کے آرمی چیف صاحب پہ پابندی لگے گی. انہوں نے کہا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ یہ لگے. میں نے کہا تو ڈیفیکلٹ ہے یا امپاسبل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, امپاسبل نہیں ہے, یہ پابندی لگ بھی سکتی ہے لیکن بہت ڈیفیکلٹ ہے, ہائیلی ان لائکلی کہ یہ پابندی لگے. تو یہ اس پابندی کے حوالے سے اپڈیٹ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ برائے نام ڈسکس ہوئی چیز نہیں چلی. تو نجم سیٹھی صاحب نے چونکہ اس پر بات کی اپنے پروگرام میں اور کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کو اس ریجن میں جن مفادات کے تحت کام کرنا ہے اس میں امریکہ کو پاکستان کی آرمی کے ساتھ کام کرنا ہے, اور پاکستان کی آرمی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو امریکہ پاکستان کے آرمی چیف پر یہ پابندی نہیں لگا سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس پابندی کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا thehill.com, اس کی سٹوری تھی. یہ کوئی 1994 میں بننے والی ویب سائٹ ہے. وہاں کا ایک بزنس مین ہے, پولیٹیشین ہے, ایکٹیوسٹ ہے, اس کی ویب سائٹ ہے. اس کے ساتھ ایک صحافی ہے, انہوں نے مل کر یہ کیا. تو thehill.com نے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو امریکہ میں ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات کی کہ آپ کا اس پر کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا اس قانون کے موو کرنے سے, اب یہ قانون بنتا یا نہیں بنتا, لیکن اس کے جو مسودہ ہے اس کے موو کرنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہوتا ہے تو یہ امریکہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ نہیں ہوتا تو یہ امریکہ پاکستان کا معاملہ ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے. تو اس لیے یہ جو ولسن ہیں انہوں نے موو کیا ہے. اب مجھے دو چیزوں پر اور بات کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ظاہر ہے کہ آپس میں جڑی ہوئی, ان کا تعلق ہے. ایک ہے عید کے بعد, اب تو سر پر آ گئی عید کے بعد چلنے والی موومنٹ. اس موومنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے انٹرویو دیا عامر ضیاء صاحب کو, سینئر صحافی عامر ضیاء صاحب کو, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ کافی چیزیں طے ہو گئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, کافی کچھ طے ہو گیا ہے, چیزیں بہتر ہوں گی. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو 3 روز پہلے بھی بتایا تھا کہ گنڈا پور صاحب نے ڈیرے ڈالے اسلام آباد میں, ملاقاتوں کی کوشش کی, بات کی, کافی کچھ کیا. اور گنڈا پور صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت جلد ریزلٹس ملیں گے.
اور انہوں نے یہ بتایا کہ 2 فریقیں اگر ایک جانب اسٹیبلشمنٹ ایک جانب عمران خان صاحب ہیں تو کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ گنڈاپور صاحب بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں پہلے بھی بہت ہو چکی. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, ان سے گنڈاپور صاحب کے اس بیان پر بات کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا یہ باتیں پہلے بھی بہت ہو چکی کہ دیکھیے اب آپ کو رزلٹ ملیں گے, اب آپ کو نظر آئے گا عمران خان صاحب باہر آنے, انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی. لیکن کچھ ہوا نہیں. اب بھی یہ باتیں محض باتیں ثابت ہو سکتی ہیں, کچھ ہو نہیں یہ امکان ہے, کیونکہ گنڈاپور صاحب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں, عمران خان صاحب کی جماعت کے ایک رکن اسمبلی ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, تو اس لیے یہ نہیں ہو پائے گا. دوسرا اس کے لیے پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنانی ہوگی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. اب میں اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی کو دیکھوں تو گنڈاپور صاحب اپنے انٹرویوز میں اس کے علاوہ مختلف مواقع پر جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ایسی ہیں کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی میں عید کے بعد جو کام ہونے جا رہا ہے اس میں بہت اہمیت ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی, اور گنڈاپور صاحب ان پر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہاں یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہے. اور اسلم غوری صاحب فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ترجمان وہ تو باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ گنڈاپور صاحب جو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف والے سوچ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, یہ غلط ہے. مولانا کی ذات پر حملے کرنا اس طرح سے, تو پاکستان تحریک انصاف والے گنڈاپور صاحب کو دیکھ لیں کہ یہ اتحاد کے رستے میں رکاوٹیں کیوں ڈال رہے ہیں, اس بارے میں سوچا جائے. اور گنڈاپور صاحب کی ظاہر ہے کہ حلقے کی سیاست ہے, مولانا فضل الرحمان سامنے ہیں, گنڈاپور صاحب ان کو ہرا بھی چکے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں ضرورت ہے, میری رائے میں ضرورت ہے. گو کہ میرے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے 10 جگہوں پر اختلافات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کئی دفعہ ایک مومنٹم بناتے ہوئے یہ دکھاتے ہوئے کہ مومنٹم بن رہا ہے, ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں, پھر یہ دکھا دیا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو گیا, حالات اچھے ہو گئے. یہ کر کے دکھایا ہے فضل الرحمان صاحب نے, یہ آگے بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف, تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ پورا سسٹم اور سیٹ اپ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے, اس کو فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے, ان کی جماعت کی ضرورت ہے, ان کی جماعت کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اس کی ضرورت ہے, تو یہ ہونا چاہیے. اب اسلم غوری صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سوچ لیا جائے کہ گنڈاپور صاحب کیا کریں, پاکستان تحریک انصاف والوں کو دیکھ لینا چاہیے. ان حالات میں ہمارے کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف والے آئیں گے نا تو بہت مار پڑے گی. تو یہ بنیادی آئینی جمہوری حق کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور بنیادی آئینی جمہوری حق کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ اس ملک میں جس میں ان کو تمغے مل گئے, جس میں ان کو مواقع مل گئے, جس میں ان کو نام, عزت, شہرت سب مل گیا, اس ملک میں یہ بنیادی حقوق کے خلاف کام کرنے والے بن رہے ہیں. اور اس سسٹم کو, اس سیٹ اپ کو سپورٹ کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ سسٹم کیا ہمیشہ چل سکتا ہے. میں یہ مان لوں کہ 5 سال نہیں 10 سال چل جائے گا, لیکن کیا ہمیشہ چل سکتا ہے؟ نہیں. کیا 10 سال کے بعد آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کا وجود ختم ہو جائے گا, ان کو اس ملک میں رہنے کی, اس ملک میں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ان کو اور ان جیسے لوگوں کو؟ نہیں. تو وہ کرنا چاہیے جو کرنے کے نتیجے میں آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو, بعد میں چیخیں چلائیں مت آپ. تو یہ لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے, لیکن اس پر آمادہ نظر نہیں آتے. آخری چیز میں آج دیکھ رہا تھا اختر مینگل صاحب کو. اختر مینگل صاحب جو ورڈ سے نکلے, کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ, ایک بڑا مومنٹم بنا کے وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں موجود تھے, اور اس ٹیلی ویژن پروگرام میں رانا ثناء اللہ بطور مہمان بیٹھے ہوئے تھے. تو اختر مینگل صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ وزراء ہیں اس حکومت میں جو نہ ہی میں ہیں نہ شی میں ہیں. کچھ وزراء ہیں جو نہ ہی میں ہیں نہ شی میں, اور وہ کہنے لگے کہ وہ تو نون کے بھی نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں. اب یہ کن کے ہیں؟ یعنی اس سیٹ اپ میں وزیر صاحب ہیں محسن نقوی صاحب, ایک آزاد سینیٹر جو نہ نون کے, نہ پی پی کے, نہ ایم کیو ایم کے, نہ کسی اور جماعت کے, این پی وغیرہ کے, کسی کے نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے ہیں. جب اختر مینگل صاحب یہ بات کر رہے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب کہنے لگے وہ باپ کے کھاتے میں ہیں, یعنی کہ باپ پارٹی. اب باپ پارٹی میں تو نہیں ہے محسن نقوی, تو باپ کے کھاتے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں.
رانا ثناءاللہ صاحب یہ بتا رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام لوگ یہ شکوہ تو کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سسٹم کو لوگ دے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے سسٹم میں یہ داخل کیے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کو چلا رہی ہے, لیکن یہ ہیپیلی چلانے دے رہے ہیں. ہیپیلی انہوں نے اپنی باغ دی ہوئی ان کے ہاتھ میں کہ ٹھیک ہے ہمیں جیسے آپریٹ کرنا ہے کرو. تو یہ اپنی سیاسی وقت, اپنی سیاسی حیثیت کھو چکے. یہ اب اس بات میں کوئی پرابلم نہیں رکھتے کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے اگلے الیکشن میں آئندہ چند برسوں میں کیا ہوتا ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ سسٹم میں ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں, اور انہیں یہ یقین ہے, یہ اپنی ذاتی محافل میں بیٹھ کر کہتے ہیں, انہیں یہ یقین ہے کہ سسٹم چلے گا, لامتناہی چلے گا. چاچو ہے, پھر اس کے بعد کوئی اور ہوگا, وہیں سے ہوگا, اور یہ سلسلہ چلے گا. انہیں یہ یقین ہے. بات یہ ہے کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.